अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। और कि ये प्रोग्राम इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के वेब टीवी edutv.hec.gov.pk पे भी बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और इसके अलावा फेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफा FM 102.2 का पेज, उस पे भी इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त देख सकते हैं। यानी आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है अगर इंटरनेट की, तो आप ना सिर्फ इसको रेडियो पे सुन सकते हैं बल्कि फेसबुक पे भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने व्यूज भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सामने मोहतरम, इस वक्त जो खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है वो सीरतुन नबी के हवाले से है। कुछ शुरका मौजूद हैं और ये एक गुफ्तगू होगी बेसिकली। और ये शुरका जो हैं ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा और तालिबात हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सिद्रा वहीद साहिबा, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सानिया कौसर साहिबा, इनका ताल्लुक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है। और नमरा बतूल हैं हमारे साथ, और अलावा हमारे साथ सानिया रिजवान हैं, मीडिया साइंसेज से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल शौकत, और इसके अलावा शाह अब्दुल रहमान। और जो टॉपिक है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया वो सीरतुन नबी के हवाले से है। सामने मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम शफाअत और दर्जा बुलंद अता फरमाया है, और आपसे हम मुसलमानों को मोहब्बत करने की हदायत दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को अपनी मोहब्बत की निशानी करार दिया है। चुनांचे फरमाया गया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि यानी ए पैगंबर कह दें अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे लिए बख्श देगा। इसलिए यह भी एक सबब है सामीन मोहतरम के जो दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा और वारफ्ता बनाकर उन असबाब और ज़राए की जुस्तजू में डाल देता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के खातिर को पुख्ता तर कर दें। चुनाचे तुलूए इस्लाम से ही मुसलमान आपके मुहासन के इजहार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की नशर व इशाअत में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल का और इख़लाक़े करीमाना का। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं काना खुल्क़ुहु अल कुरान, यानी कुरान करीम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। और मालूम है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब और उसके कलमाते सानिया का नाम है, लिहाजा जिस ज़ाते ग्रामी का ये वस्फ है वो यकीनन सारे इंसानों से बेहतर और कामिल है और सारी खल्क़े खुदा की मोहब्बत की सबसे ज़्यादा हकदार भी है। सामीन मोहतरम, मैं ये भी बताता चलूँ कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो एक बहुत ही बड़ा मौजू है, तो हमने आज की गुफ्तगू में वो पोर्शन सीरत का वो जो है उस पे गुफ्तगू करने का जो है आज का ये प्रोग्राम है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन और जो यूथ है, जो उनकी जवानी के जो एज है उस पे हम जो है वो बहस भी करेंगे, उन वाक़यात को भी शेयर करेंगे और आज के एक नौजवान नस्ल से उनका कैसे ताल्लुक बनता है इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो सीरत की किताबों में बहुत अच्छी तरह ये चीज़ जो है जिक्र है नबी सल्लम की पैदाइश के हवाले से, और ज़्यादा किताबों के अंदर 9 रबीउल अव्वल का जिक्र है, बाज़ के अंदर 7 का भी जिक्र है, बाज़ 12 रबीउल अव्वल को भी यौम पैदाइश के तौर पे मानते हैं। लेकिन इस पे मुख्तलिफ जो सीरत निगार है उनकी मुख्तलिफ रिसर्च है। तो नबी सल्लम की जो पैदाइश है उसके साथ ही कुछ मोजज़ात भी मुंसलिक हैं। जैसे कहा गया कि नबी सल्लम की पैदाइश के वक्त जो है किसरा का जो महलात थे उसके जो किंगरे थे वो 14 किंगरे गिर गए थे और मजूसियों का जो आतिश कदा था वो बुझ गया था, पहली दफ़ा वो आग जो है वो बुझ गई थी। इसी तरह हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब उनकी पैदाइश हुई तो लगा कि मेरे जिस्म से एक नूर जो है वो बरामद हुआ, एक रोशनी का हाला बरामद हुआ। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात थे जो मोजज़ाना थे। और फिर पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई एक ऐसी हालत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके वालिद का उनकी पैदाइश से चंद माह पहले ही इंतकाल हो चुका था, तो यतीमी की हालत में एक पैदाइश है। तो आज अगर कोई यंग बच्चा जो है वो अपने लिए इस तरह की कोई
پلی لیتا ہے جی کہ میں اس لیے آگے نہیں جا سکا زندگی میں کہ جی میرے والد نہیں تھے، تو میرے خیال میں ایسا سوچنا جو ہے یہ کچھ صحیح نہیں ہے. اسی پہ میں چاہوں گا کہ ہم اسی سے جو ہے نا جنریٹ کریں اپنی گفتگو کہ یتیم پیدا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کائنات کے سب سے خوبصورت، سب سے معتبر ہستی جو ہیں وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئی. کیا آپ شیئر کریں گے اس میں؟ یہ اوپن فورم ہے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس ڈسکشن میں شامل ہوتے رہیں گے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دانیال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا جب ذکر ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا ایک شعر سے آغاز کروں. ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، دریاؤں کے رخ موڑ دیے. اس جانے جہاں نے یارو کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ہے ایسا ہم نفسو، کہ جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. جیسا کہ آپ نے سر ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے اس دوران، جیسے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے بدن سے ایک ایسے نور کا ظہور ہونا کہ جس سے بصرہ کے محلات کا روشن ہو جانا. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ اس دوران فارس کے مجوسیوں کی جو 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ تھی وہ بھی ایک دم سے یکایک بجھ گئی، اور اسی دوران اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ بھی پیش آیا. یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس سال میں ایک عام الفیل بھی کہا جاتا ہے پیدائش کو نا. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس وقت میں اس دور میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا تھا اس سال میں وہ برکات میں تبدیل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عرب کی جو خشک سالی تھی، وہاں پہ جو جتنا قحط کا سماو تھا، وہ تمام تبدیل ہو کے ایک ایسا خوشگواری کا ماحول بنا کہ یہ آگے ہم جب ولادت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں تو ان کے بھی جو احوال تھے وہ ان کا جو ذکر ہے تفاسیر کی کتب میں، تو وہ دیکھ کے انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے، روح معطر ہوتی ہے وہ پڑھ کے کہ وہ ایک الگ ہی ایک سما پیدا ہوا اس دوران. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، تو اس سے ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں ان کی زندگی کے. جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کفالت دادا عبد المطلب نے کی، جب دادا کی وفات ہوگی تو تب حضرت چچا حضرت ابو طالب نے کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے چچا پہ بوجھ نہیں بنے، بلکہ اس عمر میں انہوں نے خود 7 بکریاں چرانا شروع کی اور اپنی کفالت چچا کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے اون پہ کی ہے. تو یہاں سے ہمیں خود مختاری کا سبق حاصل ہوتا ہے اور لوگوں پہ بوجھ بننے سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی نمرہ. معجزات کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی تو میں اس چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی کوکھ میں تھے تو وہ چلتی تھیں تو پتھر ان کے جو ہے نیچے پاؤں کے روئی کی طرح ہو جاتے تھے. ان کے اوپر ایک بادل تھا جو ان پہ مسلسل سایہ رکھتا تھا. اس کے علاوہ بھی جب ولادت کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے گئی تھی، وہ بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ جب ساری عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے بچے ڈھونڈ رہی تھی تو سب کو کوئی نہ کوئی مل گیا، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اس وجہ سے انہیں کسی نے لینے سے منع کر دیا کہ کیونکہ وہ ان بچوں کو لے رہی تھی کہ جن کے باپ یا کوئی ہوں جو تاکہ انہیں انعام و اکرام ملے، تو ان کو لینے سے کسی نے سب نے منع کر دیا. تو جب سب واپس آئے تو حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ سب ان کی سہیلیوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بھی نہیں ملا. تو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ چلو یہی بچہ ہم لے لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہو. جب وہ لے کے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو ایک بچہ حضرت حلیمہ کے پاس تھا، ان دونوں نے جی بھر کے دودھ پیا جتنا ان کو تھا اور بھوک تھی، اور وہ سکون سے سوئے. جب حضرت حلیمہ نے دیکھا تو انہوں نے واقعی یہ چیز جو ہے وہ نوٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے واقعی برکت ہیں. ان کی بکریاں جو ہیں وہ جب چرنے جاتی تھیں واپس آتی تھی، ان کے بھی جو بدن سے دودھ نکلتا تھا وہ جی بھر کے جتنا وہ چاہتے تھے نکال لیتے تھے. باقی لوگ جو حالانکہ وہ خشک سالی کا ماحول تھا، باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کی بکریاں اس طرح سے دودھ نہیں دیتی تھیں. وہ سب حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے حضرت حلیمہ سے کہ ایسا کیا ہے کہ تمہاری بکریاں جو ہیں وہ اتنا دودھ دیتی ہیں اور ہماری نہیں. پھر انہوں نے جو ان کے چرواہے تھے ان کو بولا کہ وہاں بکریاں لے کے جاؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا لے کے جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ ساری برکت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی. صحیح. اور بھی بڑے واقعات ہیں اس سے. دانیال جب بنی سعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ عرب میں جو شہر کے لوگ ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ابتدائی پرورش ہے وہ ایک ایسے ماحول میں جا کے کرائیں جہاں پہ تھوڑی ہارڈ شپس ملیں، تاکہ بچوں کی جو گرومنگ ہو وہ ٹف انوائرمنٹ ان کو ملے
اور اس کے علاوہ یہ کہ عرب میں چونکہ اب اپنی جو زبان ہے جو اصل عربی ہے وہ قبائل میں بہت اچھی فصیح عربی جو ہے وہ بولی جاتی تھی، اور شہروں میں آ کے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کی چینج ہو گیا تھا اس کا ایکسنٹ. تو یہ بھی ایک تھا کہ ہمارے بچے اچھی عربی سیکھیں، تو اس لیے بھی وہ قبائل کے اندر بھیج دیتے تھے جو ڈیزرٹس میں رہتے تھے، اور اس کی تاکہ ان کی گرومنگ جو ہے وہ ہارڈ شپ ایک ان کو ایسی ایک انوائرمنٹ ملے جو آگے چل کے ان بچوں کے لیے جو ہے بڑی بہتر ثابت ہو. تو یہ کلچر تھا لے کے جانا بچوں کو. تو 2 سال کے لیے لے کے گئی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، لیکن وہ اتنی زیادہ چونکہ برکات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو، اور بہت زیادہ ان کو الفت اور پیار بھی تھا، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ مزید میرے ساتھ رکیں. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس تشریف لے کے گئیں کہ آپ ان کو کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہنے دیں. تو غالباً مزید 2-3 سال تک وہ وہاں رہیں، اور اس میں پھر ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا. اس کے آپ دانیال کو شیئر کریں گے کیا ہوا تھا وہ جو واقعہ تھا؟ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت انسان ہونا، انسانوں میں وہ اشرف تھے. وہ اشرف کا جو دور شروع ہوا وہ بچپن ہی سے، جیسے کہ اس واقعے میں یہ ہے کہ شق صدر، شق کا مطلب ہوتا ہے چاک کرنا، صدر سینے کو کہتے ہیں، کہ سینہ چاک ہونے کا جو واقعہ اس دوران پیش آیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے. انہوں نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں کچھ بچوں کے ساتھ جو ان کے رضائی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس دوران یہ سفید پوش لوگوں کی 2 لوگوں کی شکل میں آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا اور اس کو یعنی کہ صاف کیا، آب زمزم سے اس کو دھویا. تو اس کے اندر یعنی خون کا وہ لوتھڑا اس کو صاف کیا، اور کچھ ایسے کہا کہ یعنی کہ اب یہ بالکل صاف ہو چکا ہے، پاک ہو یعنی چکا کہ ہے. تم میں سے یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا. جی بالکل. تو یہ ایک ایسا یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن ہی سے برکات، پیدائش سے لے کر یہ سفر چلتا رہا، یعنی کہ لڑک پن کی عمر میں، اور پھر اس سے آگے چلتے جائیں، یعنی کہ آخری دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ برکات کا نزول جاری رہا. تو یعنی یہاں سے یہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برکات کا محور تھے. اپنے آتے ساتھ ہی دنیا میں رحمت اور برکتیں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، تو عالمین کے لیے رحمت یہ ہم سب لوگوں پر ایک احسان ہے. صحیح ہے. اچھا ثانیہ، اس میں اسی واقعے کو اگر ہم دوسری طرح سے دیکھیں کہ جب کچھ بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت حلیمہ کو بتایا کہ اس طرح سے کوئی بندہ آیا اور اس نے مار دیا ہے، اور وہ بڑی پریشان ہوئی، بھاگ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، لیکن تھوڑے ان کی پیلاہٹ آ گئی ہوئی تھی، تھوڑے سے نکاہت آ گئی ہوئی تھی. تو اس کے بعد وہ گھبرا گئی. بالکل سر، اس کا واقعہ ایسے تھا کہ بالکل جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ شاید میں ان کا خیال اس طرح نہیں رکھ سکتی جس طرح رکھنا چاہیے. تو پھر انہوں نے کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ میں نے بہت عرصہ رکھا ہے، تو پھر ان کی والدہ کے پاس واپس لے گئی تھی. پھر وہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس ہی رہے، لیکن مسئلہ بیچ میں یہ آیا کہ انہوں نے بہت کم ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ہی ان کی جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہ جو سارا ٹائم سپین تھا، اس سے مجھے جو خیال آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ دیکھے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے پیشنس کے ساتھ اور بہت حوصلے کے ساتھ، بہت کم عمری میں ہی بہت حوصلے کے ساتھ بہت سے لوگوں کا سامنا بھی کیا اور بہت سی پریشانیوں کے ساتھ رہے. پھر یہ کہ ان کے دادا اس چیز پہ بھی ایک واقعہ یہ کہ ان کے دادا ان کی والدہ کی وفات کے بعد بہت غمزدہ تھے کہ اب جو ہے یہ بیٹا اکیلا رہ جائے گا. وہ ان کو اپنا بہت جو ہے بہت قریبی قربت رکھتے تھے ان کے ساتھ. ان کو اس چیز کا بھی افسوس تھا کہ اس کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے اس کے سر پہ، تو میں اس کا سرپرست رہوں. لیکن دادا کا سایہ بھی بہت جلدی اٹھ گیا، پھر چچا کے سائے میں رہے. تو یہ چیزیں جو ان کے ساتھ زندگی میں چلی، اس سے ان کو یہ سبق ملا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی چیز میں بھی اپنے دوسروں پہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے. انہوں نے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے لیے خود کام کیا. تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ ہم یوتھ جو ہے وہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا. بالکل، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی جو ہے ہم سامعین کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ جب واپس حضرت آمنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں ان کی قبر مدینہ کے اندر تھی، تو ان کو کافی مس کر رہی تھیں اپنے ہسبینڈ کو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اس قابل ہوئے، چلنا پھرنا شروع کیا، کیونکہ وہ غالباً 500 کلومیٹرز کا ڈسٹینس تھا جو پیدل چل کے انہوں نے جانا تھا. تو حضرت ابو مطلب کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے والد کی قبر پہ حاضر ہوئے، اور کتنی ٹریجڈی کہ واپس ابھی راستے میں تھے تو والدہ کی بھی ڈیتھ ہوگی، راستے میں بالکل ان کی ڈیتھ ہوئی.
تو اب دیکھا جائے تو کتنے زیادہ مصائب اور آلام ایک بالکل چھوٹی ایج سے شروع ہو گئے ہوئے تھے ان کے اوپر، لیکن آگے چل کے یہی حالات تھے جنہوں نے بلڈ کیا، ان کے اعصاب کو مضبوط کیا. تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا ہم چاہتے ہیں گفتگو کریں. سر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ان کو بچپن میں ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم لوگ تو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کسی پرسن پہ اگر بہت مشکلات آتی ہیں تو اس کے بعد وہ یوتھ میں جا کے اتنی اسٹیبل پرسنالٹی اس پرسن کی نہیں ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت فوکس تھے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے سفر بھی کیا، کیونکہ آگے جا کے فیوچر میں انہوں نے اسی کیریئر کو پرسیو کرنا تھا. تو انہوں نے بچپن سے ہی اسی چیز کو دیکھا اور اس چیز کو سیکھا، ساتھ ایک ایسے پرسن کے رہے کہ جو ایکٹیولی اس پروفیشن میں تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ پریکٹیکل زیادہ ہم لوگوں کو چیزیں کر کے دکھائی گئی. کہ جیسے ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دنیا میں مثالیں ہیں لیکن بہت زیادہ رائٹنگ پہ اور تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اخلاقی طور پہ نمونہ بن کے دکھایا. تو 15 سال کی عمر میں انہوں نے جیسے کہ اپنے بہت کم عمر تھی لیکن جو قبائلی جنگ ہوئی اس میں تھی تھمانے کا اپنے چچاؤں کو، اور باقی اس میں اپنا ایز اے چائلڈ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ٹائم کا ویٹ نہ کریں کہ فلاں ٹائم آئے گا تو تب ہم یہ کریں گے. آپ کے جو گولز ہیں، آپ کا جو ڈریم ہے، آپ اس کو کسی ٹائم بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو پرسیو کرنا اور اس کو فالو کرنا. جی بالکل ثانیہ، آپ نے ذکر کیا وہ اس جنگ کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 15 سال کے آس پاس تھی اور اس میں ان کی شمولیت رہی اور وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے اپنے چچاؤں کی. اور مطلب کوئی بھی ایسا معاملہ اس وقت کا جو تھا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ شرکت رہی. بالکل سر، اسی سے ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے چچا ان کو لے کے گئے تھے کہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے قحط سالی تھی اور بہت برے حالات تھے، تو ان کے چچا کو بلایا گیا خانہ کعبہ میں کہ آپ بارش نہیں ہو رہی تھی بہت بالکل عرصے سے، بارش دعا کریں تاکہ جو ہے بارش ہو سکے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت برسائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ ان کے دادا اور ان کے چچا نے ان کو اپنے کام میں ساتھ نہ رکھا ہو. تو انہوں نے اس چیز کی بھی تربیت ساتھ ساتھ لیتے رہے کہ کس طرح ہر تجارتی معاملات اور جو بھی معاملات ہیں ان میں ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنا قدم ذات رکھا. پھر وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دی اور ان کا شہادت کی انگلی اوپر کر کر ان کی انگلی اوپر کر کر جو ہے آسمان کی طرف گھمائی. تو جو ہے سارے بادل اکٹھے ہو گئے اور بارش جو ہے وہ برس گئی. تو اللہ تعالیٰ بالکل اتنی بارش ہوئی تھی اس میں کہ سیلاب آ گیا تھا، اتنا زیادہ پانی برسا تھا اس میں. بالکل، اور اس کے بعد حالات چینج ہو گئے، قحط سالی ختم ہوگی اور ہریالی ہوئی اور لوگوں کے اسی طرح سے جو کاروبار تھے وہ دوبارہ اس کے اندر برکت آنی شروع ہوئی. اچھا جی سدرا. سر جیسے ان دونوں نے جو واقعات بتائے اس سے ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں لوگوں کو، بچوں کو انیشیٹو نہیں لینے دیتے. تو یہاں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ عمل، ان کی جو اعمال تھے ان سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو انیشیٹو لینے دینا چاہیے، اور یہ انیشیٹو لینے سے ہی ہم اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں آگے زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بہت مزے کی ڈسکشن چل رہی ہے ماشاءاللہ سے، اور جو ٹاپک جس پہ ہم نے فوکس رہنا تھا اسی کے اندر رہتے ہوئے بہت دلچسپ واقعات بھی ناظرین اور سامعین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس پہ کس طرح سے وہ ریلیٹ کریں ہماری آج کی یوتھ کے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے اور وقفے میں ہم شاہ عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان سے ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام سنیں. جی شاہ عبد الرحمان. درود شریف پڑھ لیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا،
آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کر کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ شاہ عبد الرحمان, بہت خوبصورت آواز میں آپ نے ہمیں یہ نعتیہ کلام سنایا. اچھا دانیال, یہ بتائیں کہ ایک 12 سال کی عمر کا ایک اور واقعہ ہے کہ جو ہماری آج کی یوتھ کے ساتھ بھی بڑا ریلیٹ کرتا ہے. 12 سال کی عمر میں انہوں نے تجارت کی غرض سے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا, اور اس کا کچھ احوال آپ بتائیے گا. حضرت ابو طالب آپ کے جو چچا ہیں آپ کے ساتھ تھے, لیکن وہ راستے سے ہی واپس آنا پڑا کسی وجہ سے, وہ کیا واقعہ تھا؟ جی بالکل, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور رحمتوں اور برکات کا نزول ہونا, جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعثت طاری ہوئی, نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی, یہ تو ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں. تو ورقہ بن نوفل کو اندازہ ہو گیا تھا, پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں, جیسے کہ پچھلے انبیاء آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی طرح جس طرح وہ نبی تھے تو یہ بھی نبی. اور انہوں نے ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ اگر تب تک میں زندہ رہا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی یہاں سے تو اس وقت بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہاری گواہی دوں گا. لیکن اس کے چند ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اس ٹائم لوگ تھے وہاں اس وقت میں جو لوگ تھے فصاحت و بلاغت رکھتے تھے, دور بینی ان کا شیوا تھی اور یہ چیزیں ان کو پتہ تھیں, تو وہ بہت سی چیزوں کا اندازہ لگا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا سال جو تھا اس نے بھی عرب میں ایک ہلچل مچا دی تھی, یعنی کہ بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آئی تھی اس دوران, اس واقعے کے بعد. تو اسی طرح جب آگے کی ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ 12 سال کی عمر کا جو واقعہ ہے, تو جب شام کے سفر کی طرف حضرت ابو طالب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ساتھ لے کر گئے تو بصرہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پر بخیرہ نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی, تو اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلانا شروع کیا کہ یہ جو ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگوں کو اندازہ تھا, کچھ جو لوگ تھے جو دور بینی اور فہم و فراست رکھتے تھے وہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے, باتوں کو دیکھ کے پتہ چلا لیتے تھے. تو وہ ایک راہب تھا, چونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا, اس کی عمر ان لوگوں کی اسی چیز میں جب گزرتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کیسا ہے, وہ دیکھ کے جانچ لیتے ہیں بندے کو. تو حضرت ابو طالب نبی کو وسلم کی خصوصیات کی بنا پہ انہوں نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ وصف تھا, انبیاء میں ہوتی ہیں, یہ خصوصیات صرف انبیاء میں ہوتی ہیں. تو اس چیز نے ابو طالب کو ڈرا دیا, حضرت ابو طالب کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو دیا کہ آپ اس کو آگے مت لے کے جائیں کہ نقصان یہودیوں سے خطرہ ہوگا, یہودیوں سے یہ خطرہ, چونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ یہود و نصارہ اور اس طرف آئے تھے. عرب کے اس خطے میں, عربوں میں ایک نبی کا آنا یہودیوں کو یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں بھی تھا. تو اس لیے اس راہب کا بھی یہ مشورہ تھا کہ آپ ان کو آگے یہاں سے مت لے کے جائیں. پھر ایسا ہوا کہ بصرہ کے اس مقام سے ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے تھے. صحیح ہے. اچھا ثانیہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد مکہ میں جو زندگی تھی وہ بڑی جفا کشی والی تھی. وہ اپنی لیونگ کے لیے بالکل کچھ پیسوں کے عوض وہ بکریاں لوگوں کی بھی, اور ایون اس سے پہلے بنی سعد کی بھی بچپن میں بھی چرائی تھی انہوں نے. تو ذرا وہی اس وقت ایک معیشت کا ایک سامان ان کو میسر آیا تھا.
اس پہ کچھ سر وہی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہاں انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ دیکھے اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا، اور کچھ نہ کچھ سیکھتے کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا معاشرتی جو بھی تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے بھی ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں کا پیشہ جو ہے وہ یہی ہے بکریاں چڑھانا، تو انہوں نے بھی چڑھائی اور اپنی زندگی میں اتنا عرصہ وہ سارا وہ کیا. اور ہر چیز میں جنگ ہو یا بکریاں چرانا ہو، یہ جو بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسائل آتے ہوں یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ان کا کردار جو ہے وہ اپنی خدمات دے سکیں، تو وہ اپنی خدمات ضرور دیتے تھے. اسی لیے اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو اپنی عمر سے یا کسی چیز سے یہ نہ کریں کہ ہمیں نہیں آتا. انہوں نے سیکھا اور اس کے بعد اس کو پریکٹس کر کے اس کو اپنے عمل میں لایا، اس سے پھر کافی جو ہے وہ اپنی گزر بسر کے لیے اتنی کمائی کر لی تھی کہ وہ جو ہے وہ گزارا کر لیں. تو یہ ہمیں سے بہت سبق بھی ملتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم لوگ بینگ اے یوتھ، کیونکہ ہم بہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آگے کچھ نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم ان کی مثال کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ ہے کہ ہمیں معاشرتی جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں ہم سیکھ کر آگے اس کو جو ہے اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں کہیں، تاکہ ہم بھی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اپنی یہ معاشرے میں اپنا ایک مثال قائم کر سکیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور کا ایک اور واقعہ ہے جس کا ذکر کیا جانا بھی ضروری ہے، وہ حلف الفضول کا ایک واقعہ ہے. آپ میں سے کوئی اس پہ کچھ بات کرنا چاہے گا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا عرب کے اندر؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک چونکہ تجارتی پیشہ تھا مکہ کے لوگوں کا، دور دراز سے لوگ تجارت کے لیے مکہ آتے تھے، مکہ کے شہر میں، اور وہاں پہ ایک کسی قبیلے کا جو باہر سے آیا ہوا بندہ تھا، اس کی کوئی تجارت ہوئی، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، اس کو جس سے چیزیں لے لی گئیں، اس کو اس کی اجرت نہیں دی گئی، اس طرح کا واقعہ پیش آیا. اچھا، عربوں میں بعض بڑی کوالٹیز تھیں اس وقت بھی، تو وہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، اس نے وہاں سے شور مچایا کہ میرے ساتھ دیکھیں جی یہ معاملہ ہوا ہے. تو وہاں کے اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو بڑا ایک افسوس ہوا کہ تو ہماری جو بیسک کریکٹر ہے عربوں کا، یہ اس کے اگینسٹ ہے، ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے. کس طرح ایک بندے کا مال لے لیا گیا، اس کو اس کا اجر نہیں دیا گیا. تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ کسی بھی بحاف پہ پیش آئے گا تو ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ظالم کے خلاف سے اپنے اکٹھے ہو کے ہم نے اس طرح کی کوئی اور زیادتی کسی سے نہیں ہونے، تاکہ ہماری ریپیوٹ جو ہے وہ برقرار رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے، اور وہ بہت فخر سے بعد میں بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اس وقت مجھے اس معاہدے کے عوض سرخون بھی دیے جاتے تو میں پریفر کرتا اس معاہدے میں شامل ہونا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ ان کی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور ان کے وہ ایک ایسے کردار کا جو ہے وہ اظہار تھا کہ جہاں پہ وہ مظلوم کی مدد کی جاتی ہے، جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی. امن پسندی کا سر یہ اشعار یہاں سے نظر آتا ہے، یعنی کہ امن کو ترجیح کس طرح دی اور ہمیشہ امن کے لیے آگے بڑھے. ہم یہاں سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا، سب چانسز تھے. وہ مکہ والوں نے جیسے ان کے ساتھ سلوک کیے تھے تو وہ اس کے عوض کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے ریزالو کیا، یعنی کہ ان کو معاف کر دیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ان کے اوپر جو امیج پڑا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا گیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کا پیکر اور امن کو ترجیح دی. تو جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے یتیمی کے حوالے سے کہ یتیمی ایسا ہے، تو یتیمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں اس کو یہاں پہ یتیمی کو ایک نعمت سمجھتا ہوں. یتیمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو عطا کردہ نعمت ہے. اس کو یہاں سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں پر کبھی بھی یعنی کوئی ایسی چیز نہیں عنایت کرتا ان کو کہ جو نعمت کا سبب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتامت ملی، یعنی کہ یہ نعمت کا سبب ہے. یتیمی سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں ان ناموں میں بھی ایک نام یتیم ہے. تو یہ اس کو ایک نعمت کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یتیم بچوں کے ساتھ شفقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ میں اور کسی یتیم کی خدمت کرنے والا قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، شہادت کی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. تو یہ کہ یتیمی جو ہے یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے نگلیکٹ کیا جائے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت سمجھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا چاہے وہ بچہ اگر یتیم ہو جاتا ہے اس کا اگر اس کی ماں یا باپ کو درمیان سے الگ کرتا ہے تو اپنے آپ کو لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ اپنے رابطے میں لے آتا ہے، خود سے رابطہ رکھ لیتا ہے، پھر اس کی دعا اور اس کی چیزیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رابطے کو زیادہ استوار اور مضبوط کر لیتا ہے. تو یتیمی کو نگلیکٹ
نیگلیکٹ کرنا یا یتیمی کو اس طرح سمجھنا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو یعنی کہ برا سمجھنا، یہ چیز معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یتیموں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے ان کے اوپر. تو یہ ایک بڑا ہمیں ایک اچھا سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم تھے. صحیح. جی ثانیہ. جیسے تانیال نے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت صفات کاملہ ہے جو ہم لوگوں نے مطلب جن سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے. ایک ان میں جو ہے عفو درگزر اور نرم مزاجی کی جو ان کی صفات تھی کہ انہوں نے کبھی بھی جو دشمن نے ان کے ساتھ یا کسی نے بھی ان کے ساتھ برا کیا تو اس سے انہوں نے ریئیکٹ کر کے کوئی آنسر نہیں دیا یا اس پہ کوئی کسی قسم کا غصہ یا وہ نہیں کیا. غصے کو بھی اس میں غصے کا بھی بہت سبق ہے کہ ہم لوگ بہت آج کل یوتھ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اس سے بدلہ ضرور لینا ہے. تو وہ کبھی کسی سے پیچھے مڑ کے ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ انہیں معاف کر دیا کرتے تھے. عفو درگزر کی ان کی تھی صفات. اور دوسرا یہ کہ امانت دار تھے تو یہ کہ ایون ان کے جو دشمن تھے وہ بھی ان کے پاس امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے اور یہ کہ وہ اب جب تک امانتیں واپس نہیں کرتے تھے تب تک جو ہے وہ اس چیز سے بھی نہیں ہٹتے تھے چاہے وہ دشمن ہو یا کوئی بھی انسان ان کے پاس لے کے جائے لیکن وہ ان کا پورا حق ادا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ چاہے انسان کوئی بھی ہو لیکن ہمیں انسان کی حیثیت سے دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے. تو انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا سبق ہے ان کی زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے. صحیح ہے. اچھا نمرہ اس کے بعد اچھا جی آپ کو اسی طرح کہنا چاہ رہی ہیں پلیز. سر جو آپ نے حلف الفضول والا واقعہ بیان کیا تو اس کے لیے آج کے دور میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا یا ظالم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا وہ بھی ظالم ہے. بالکل. تو اس کی بہترین مثال ہمیں اس معاہدے سے مل رہی ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ اگر ایک ہی بندے کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے آئندہ مستقبل کے لیے بھی اس سے سبق اخذ کیا اور ایک معاہدہ ہی کر دیا کہ ہم نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں تو ہم ان کو بھی سالو کریں گے اور اس ایک واقعے سے آگے کے لیے سبق حاصل کیا ہے. بالکل. اور آج کل کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو ہم ایک جو ہے نا آرام سے سائڈ سے کہ یار ہمارا معاملہ تو نہیں ہم کیوں انڈلج کریں اس میں آ کے. تو یہ بھی ایک چیز بتاتی ہے کہ نہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے جہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. پھر آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس میں یہ بھی ایک سبق ہے. جی سر آج کل تو مطلب جو دور چل رہا ہے اس میں تو صرف خاموشی نہیں لوگ اختیار کرتے بلکہ اپنا فون نکالتے ہیں اور ویڈیوز اور پکچرز بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے خود بھی تماشا وہ ایک قسم کا ہم یہی کہیں گے کہ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم فار ایگزامپل ہم پڑوسی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسیوں کے ہم پہ کتنے حق ہیں. ٹھیک ہے اگر کسی کے گھر لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ویسے ہم ہر کسی کے وہ ایک قسم کا نا ٹو میں رہتے ہیں کہ دوسرے کے گھر کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں. لیکن اگر کسی کے گھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے ہم کیوں بیچ میں بولیں. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک پرفیکٹ زندگی ہے اور اسوہ حسنہ پہ ہم اس طرح سے شاید عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنے پرفیکٹ کبھی بن ہی نہیں سکتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی کچھ سیرتوں کو کچھ جو ان میں تھی ان کو ہم جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف میں جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پریکٹس کریں اپنی لائف میں تو ہماری یہ والی زندگی بھی سنورے گی اور آخری زندگی تو کسی شک کے بغیر سنورے گی. بالکل. سامعین محترم اور ناظرین کرام اس وقت خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 پہ. اس وقت براہ راست ہیں ہم ریڈیو پہ. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edu.tv.hec.gov.pk اس پہ بھی اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. فیس بک پہ جو رفا ایف ایم 102.2 کا پیج ہے وہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے. سیرت النبی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے طلباء اور طالبات موجود ہیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے اس کی کولیبریشن بھی ہمارے ساتھ ہے اور انہی کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کے لیے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا. مومنہ چودھری ہیں, مصباح وحید ہیں, ابو موسیٰ ہیں. ابو موسیٰ نیو یارک سے ہمیں میسج کر رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. عمر شکیل ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور خواتین و حضرات بھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ابھی اب گفتگو کچھ دیر اور جاری ہے کیونکہ بہت ہی ہم نے جو پہلے 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو واقعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی ایج میں شادی کا ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے سدرا کچھ اس پہ شیئر کریں گی کس طرح سے یہ معاملات ڈیولپ ہوئے. حضرت خدیجہ کا سامان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے کے اگر یہاں سے دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے بہت حیادار تھے
اور اس شادی کے معاملے کو بھی انہوں نے اتنے احسن طریقے سے کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بن کے رہ گیا. جیسے اب ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ نے اگر شادی کا پیغام بھیجا تھا تو وہ ان کی ایمانداری سے اور ان کی فہم و فراست اور ان کی جو تجارت کے طریقہ کار تھی ان سے امپریس ہو کے بھیجا, متاثر ہو کے. اور یہاں پہ ہمارے لیے جو ایک سبق ہے کہ آج کل ہم لو میرجز کو یا پری میرٹل ریلیشن شپس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے خود بھی پیغام نہیں بھیجا بلکہ اپنی سہیلی کے ذریعے بھیجا. انہوں نے اپنی سہیلی کو بھیجا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے, انہوں نے اپنے چچاؤں کے تھرو کانٹیکٹ کیا. اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا تھے اور ادھر سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو یہ دونوں فیملیز کو بیچ میں انوالو کر کے انہوں نے اپنا شادی کا معاملہ طے کیا. اور آج کل کے دور میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں نے ایز اے یوتھ اس چیز کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور ہم لوگ خود ہی اس چیز پہ اس چیز کو ہم لوگ انڈیپینڈنسی کنسیڈر کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے معاملات طے کریں. اچھا, اس واقعے سے نا ایک غلط تاثر بھی پھیلایا جاتا ہے کہ ہم شاید ڈائریکٹ شادی کے معاملات جو ہیں لڑکا لڑکی خود سے انڈیپینڈنٹلی طے کریں, وہ اس واقعے کو کوڈ کرتے ہیں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بھی انڈائریکٹ کمیونیکیشن رہی ہے ہمیشہ. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. جی, کیونکہ انہوں نے فیملیز کو انوالو کیا. صحیح ہے. جی ثانیہ, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ سر میں اس میں ایک سوشل ٹیبو جو ہمارے ہاں ہے کہ لڑکا لڑکی کی ایج کا ایک یہ ہمارے پاس ٹرینڈ ہے کہ لڑکا بڑا ہونا چاہیے اور لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے. تو اس میں یہ چیز جو ہمارا سوشل ٹیبو ہے کہ لڑکے کی ایج زیادہ ہو اور لڑکی کی ایج کم ہو, تو حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ کی ایج کو وہ ایک ایشو نہیں بنایا, بلکہ ان کی جو حضرت خدیجہ کی جو پریزنس تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تقویت تھی کہ وہ ایک میچور پارٹنر تھی. تو وہ ان کو ہر معاملے میں ہیلپ کرتی تھی. ایون کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد بھی وہ اکثر جو ہے ان کے بارے میں کوٹ کرتے, ان کو مینشن کرتے تھے, اور جب کوئی چیز قربانی وغیرہ کرتے تو ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں چیزیں بھجواتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدیجہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عورت ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم میں مجھے ہیلپ کی جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے اپنی پریزنس سے, اپنے مال سے, ہر طرح سے انہوں نے مجھے فیسیلیٹ کیا اور میری ہیلپ کی ہے. تو میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. بالکل ثانیہ, اور یہ بھی دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کی لائف میں دوسری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, اور اس کے علاوہ سوائے ایک بیٹے کے باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو بانڈنگ تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. اور واقعی آپ نے جو کہا, اور لیٹر آن دیکھیں کہ جب ایون وہی والا واقعہ بھی پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے, تو بڑی انہوں نے اس وقت بھی ان کی مورل بڑی سپورٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت حوصلہ بڑھایا, اور مطلب ہر سٹیپ پہ انہوں نے ساتھ دیا اس کا. صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی زبردست بات بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ایسے چیزیں خدیجہ کو نظر آئیں کہ انہوں نے یہ پرپوزل بھیجا ان کی طرف. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کا جو غلام تھا وہ تجارت کے لیے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو تجارت کے لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کا مال لے کے جائیں, تو وہ اس غلام نے ایسی کیا چیزیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ پھر جب واپس آ کے اس نے حضرت خدیجہ کو اس حوالے سے بتایا جس سے وہ زیادہ امپریس ہوئی اور پھر یہ معاملہ پیش آیا؟ جیسا کہ سر سدرا نے اور ثانیہ نے سارا بہت خوبصورتی سے بیان کیا, میں اس میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی. حضرت خدیجہ جو تھی وہ بہت مالدار بھی تھیں اور تجارت کرتی تھی, اور ان سے شادی کے لیے کافی وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ پیغام بھیجے تھے, لیکن ان کو کسی میں بھی وہ چیزیں نہیں نظر آئیں جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے وہ تجارت کا سامان لے کر شام گئے, اور ساتھ حضرت خدیجہ کے جو تھے وہ غلام ساتھ تھے, انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ, انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنے دیانت دار ہیں. جب یہ ساری خوبیاں انہوں نے دیکھی اور واپس آ کے جب حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ اتنا امانت دار انسان جو بھی منافع یا جو بھی چیزیں اس وقت تھی تجارت کر کے جو بھی ہوا, وہ اتنی ایمانداری سے ان کو واپس کیا گیا. انہوں نے یہ ایمانداری, یہ دیانتداری کسی میں پہلے نہیں دیکھی تھی, اور ان کے غلام نے بھی بہت سی تعریفیں بیان کی. تو حضرت خدیجہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے, اور انہوں نے اپنی جو دوست ہے اس کو, نفیسہ ان کا نام تھا, اپنی دوست کو یہ چیزیں بتائیں اور پیغام ان کو کہا کہ لے کے جائیں. تو تب وہ ان کی دوست جو ہے نفیسہ, وہ لے کے گئیں پیغام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے پھر اپنے چچا سے بات کی اس بارے میں. ان کے چچا نے حضرت خدیجہ کے چچا سے, اور اس طرح جو ہے پھر ان دونوں کی جو ہے وہ نکاح ہوا ان کا.
صحیح ہے. اس جی سر یہ جو بالکل انہوں نے جیسے ایڈ کیا اس میں ایک چیز جو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ بہت امپورٹنٹ جو میرے دماغ میں ابھی ایک دم سے آئی کہ اس میں ایج فیکٹر اور ایج فیکٹر بہت بڑی چیز ہے کہ بہت بڑا ہمارا سوشل ٹیبو ہے کہ ہم لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رشتہ طے ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایج فیکٹر نہیں ہونا چاہیے, لڑکی بڑی نہ ہو یا لڑکا. تو وہ جو انہوں نے یہ چیز اور یہ کہ میاں بیوی کا جو ان کا اپنا ازدواجی زندگی تھی وہ اتنی خوشحال گزری کہ ہمارے لیے مثال بن گئی کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ لڑکی بڑی ہے یا اس کا فائنینشیل اسٹیٹس زیادہ ہے یا کم ہے تو انہوں نے اب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی اتنے اچھے طریقے سے گزاری کہ اس چیز سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاشبہ اس ٹائم جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے تجارت کا ان کے ہی کام کے سلسلے میں گئے تھے اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی حضرت خدیجہ نے ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی پارٹنر کی طرح چلی ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ میرڈ لائف میں جو ہے وہ انہوں نے اس چیزوں کو ان ساری جو سوشل اسٹیٹس ہے اور ساری ایج فیکٹر کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے اچھی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ جو ہے وہ اچھی گزری بھی ساری زندگی. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم لوگ یوتھ کو دینا چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کر سکیں. اور دانیال, جو حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام گیا تو یہ چیز بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو انہوں نے پریفر کیا کسی بھی انسان کے اندر شادی کے لیے تو وہ ان کی راست گوئی, ان کی امانت داری اور مکارم اخلاق تھے, نہ کہ کوئی فائنینشیل سٹیٹس دیکھا گیا اس میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں آج کل آج بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. آج ہی تو یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے اور وہ کس جاب وغیرہ کے اوپر ہے, تو اس کے اوپر پھر یعنی کہ رشتہ کیا جاتا ہے, رشتے کو طے کیا جاتا ہے. جبکہ جو چیزیں دیکھنی چاہیے شاید ہم وہ بہت پیچھے چھوڑ آ چکے ہیں, اس کو ہم یعنی کہ اب نظر میں لاتے ہی نہیں کہ وہ باقاعدار شخصیت کا مالک ہے یا نہیں, یا پھر اس کے تمام جو ایک شخص کے اندر اچھی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, کیا وہ ان چیزوں کو پہلو اس بندے کے اندر نظر آنے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم یہ چیزوں کو اب فوکس نہیں کر رہے. ہمارا یہ فوکس ہے کہ جو ہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیسا ہے. شاید ہم یہ سوچتے ہیں اب کہ جو خوشی ہے یا جو بھی ہماری بیٹی کی ازدواجی زندگی ہے وہ اچھی تبھی گزرے گی کہ جب اس کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ ویلدی ہوگا یا پھر اچھے پیسے والا ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یعنی ان کے ہاں تجارت کر رہے تھے. حضرت خدیجہ کا مال و اسباب لے کر گئے تھے شام میں تجارت کے لیے. تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتی یہ چیزیں کہ کون جو ہے کتنا فائنینشلی ویلدی ہے. انسان کا اخلاق, اس کا کردار اور اس کی جو پبلک ڈیلنگ ہے, اس کی امانت داری, یہ تمام چیزیں بھی انسان کو دیکھ کے آج کل کے معاشرے میں ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر کوئی کسی کو شادی کے رشتے میں بندھنے جا رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے صرف ویلدی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام کریکٹرسٹکس بھی لوگوں کے اندر پائی جانی چاہیے تاکہ ایک اچھی زندگی کا موازنہ کیا جا سکے اس کے بعد. صحیح ہے. جی سر میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور بے شک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سارے سبق لینے چاہیے. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹھیک ہے کسی حد تک ویلدی کتنا ہے انسان, یہ چیز میٹر کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آج کل کے دور میں تو بالکل بھی اس چیز کے بغیر نہیں چلا جاتا. لیکن جیسا دانیال نے کہا کہ دیانتداری, کردار, وہ اسلام اپنے دین کو کس طرح سے پریکٹس کر رہا ہے, یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندان میں ایسی چیزیں ایسی باتیں ہوتے دیکھی ہیں کہ پیسہ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. کیونکہ جب میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا بیوی بہت الگ طریقے کی ہے یا میاں بہت الگ طریقے کا, اور پیسوں کو پھر انہوں نے کس چیز کے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو وہ پیسوں کو کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ پیسہ ہی بہت سب کچھ ہے, وہ ایک لگژریس لائف جو ہے وہ اس کو جی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دیں گے تو زندگی میں سکون نام کی تو چیز ہوگی نہیں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں لڑکی میں بھی اور لڑکے میں بھی کہ اس کا کردار کس طرح کا ہے, اس کی عادتیں کیسی ہیں, اس میں کون کون سی صفات ہیں, وہ برائی اس میں کتنی ہے, خامیاں کتنی ہیں, اچھائیاں کتنی ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو ہے نہیں. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھائیاں کون سی ہیں, برائیاں کون سی ہیں, اور صرف ہم جو ہے وہ پیسے کو دیکھ کے جو ہے کسی بھی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ نہ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پروگرام کا وقت محدود ہے. ایک پوائنٹ میں چاہوں گا کہ جو اسی دور سے متعلق رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی خاصیت ان کی معاملہ فہمی بھی تھی, اور ایک واقعہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر دوبارہ سے ہوئی اور اس میں حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے بھی ہے, اس پہ کچھ شیئر کرے گا کوئی بھی آپ میں سے؟ جی اس میں تو سر ڈیسیجن میکنگ کی جہاں پہ بات آتی ہے تو یہاں پہ ایک نئی اگزامپل ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے اور وہاں پہ بہت لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے یہ ایسا ہوا کہ
اتنا بڑا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ خود ہی آگے ہو کے اپنا یہ والا جو حجر نصب کرنا تھا وہ کر لیا. انہوں نے ہر ایک کو موقع دیا, ہر قبیلے کے سردار کو موقع دیا, اور باقی لوگوں کو بھی معاملہ فہمی میں راضی رکھنے کا درس دیا ہمیں, کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ سالو کریں تو ہم جتنے بھی پارٹیز اس میں انوالو ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کے ان کے اکارڈنگ فیصلہ کریں. صحیح. یہاں سے ایک اور چیز بھی مزے کی جو ہمارے سامنے آتی ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اٹھا کے رکھ سکتے تھے, وہ ایسا فیصلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی پہلے آئے گا مسجد حرام کے گیٹ سے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کرے گا. چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے, خود کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور یہ فراست کا یہ ہے کہ کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ ایک چادر رکھی, اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا, پھر قبیلوں کے جو سردار تھے ان کو کہا گیا کہ وہ اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں, پھر ان سب نے پکڑ کے جب اس کے قریب لے کے گئے اپنی جگہ کے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پہ نصب کیا. تو یوں ایک اتنا جو کہ جس کے اوپر تلواریں نکل سکتی تھیں, اور آپ یعنی کہ یہ ہم سب کے سامنے وہ دور کیسا تھا, 5 دن تک یہ معاملہ چلا گیا تھا اور بڑی جنگ کی کیفیت آ گئی تھی. وہ دور بھی ایسا تھا کہ چھوٹی سی بات پہ جنگ شروع ہوتی تھی, پھر سالہ سال وہ قبائلی جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں. اتنا بڑا معاملہ جو کہ ابھی 5ویں دن تک پہنچ گیا تھا, اس کو اتنے احسن طریقے سے ادا کرنا, یہ آج کی یوتھ کے لیے ہمارے لیے کتنا اچھا سبق ہے کہ اگر کوئی موقع ملتا بھی ہے تو مل بانٹ کے اس کو کیسے چلایا جائے کہ تاکہ تفرقہ اور آپس میں اختلاف وغیرہ نہ پیدا ہو. سب کی پارٹیسپیشن رہے. بالکل سب کی. آج کل کے دور میں جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ جو ہے اس کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے سی ای او سے لے کے جو چوکیدار ہے گیٹ کا وہاں اس تک کو اس میں لے کے آن بورڈ لیا جائے, تو وہ بھی ایک امپورٹنس فیل کرے کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. اسی کو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو بالکل جو معاملہ فیملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نے اتنا بڑا مسئلہ کتنی آسانی سے حل کیا. آپ میں سے کچھ اور کوئی ایڈ کرنا چاہے؟ ہمارا تقریباً وقت اب ختم ہے پروگرام کا. جی ثانیہ. بس یہ بالکل اینڈ پہ جو جیسے معاملہ فہمی کی بات کی, تو ایک جو ان کی ہجرت مدینہ کے بعد کا جو ایک بہت بڑا ہمیں مثال ہے کہ انہوں نے جب 2 قبائل کے درمیان جو ہے یہ تفرقہ آ گیا تھا اور اس سارے مدینہ کا جو واقعہ پیش آیا, اس کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ اور وہاں جو رہتے تھے لوگ مسلمان اور وہ ان کے درمیان مہاجرین اور انصار کے درمیان جو معاہدے پیش آیا, اس کا بھی جو مین آئیڈیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا کہ اس طرح جو ہے وہ مختلف انہوں نے جو ہے وہ رولز بنا دیے تھے, پرنسپل, جن پہ مہاجرین اور انصار میں جو ہے وہ ایک طرح کا بھائی چارہ بھی قائم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بھی ایک ان کی معاملہ فہمی کی, اور یہ پھر ساری زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں ان کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے کہ تو فرقہ نہ پڑے یا کوئی لڑائی نہ پڑے, تو انہوں نے اس چیز کو, معاملہ فہمی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں حصہ رکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے. بہت بہت شکریہ. سدرا وحید آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ثانیہ کوثر آپ کا بہت بہت شکریہ. نمرہ بطول آپ کا شکریہ. ثانیہ رضوان آپ کا شکریہ. دانیال شوکت آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لائے. شاہ عبد الرحمان بہت خوبصورت نعت آپ نے سنائی, بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کی پارٹیسپیشن کا, آپ کی شمولیت کا. سامعین محترم, خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے لیے پیش کیا گیا, اور اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس حوالے سے تعاون کیا, اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk, اس پہ بھی اس کو براہ راست نشر کیا گیا. یہ تمام سہولیات ہم تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.